अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर्स, उलूमुल कुरान के लेक्चर्स के हवाले से आज इंशाअल्लाह तीसरा लेक्चर होगा और आज के लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम की जो तारीख़ है, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कुरान के नुज़ूल की तारीख़ पढ़ी थी। अब हम कुरान की तदवीन का जो अदवार हैं उनका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से थोड़ी सी वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा मिस सलमा आबद को। सलमा बिटिया, आपने गुज़िश्ता जो लेक्चर्स हैं उसके हवाले से आज के सवालात के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है बेटे आपसे, ये बताएं कि वही और इल्हाम में क्या फ़र्क है? वही जो है वो नबी पर होती है और इल्हाम जो है ना वो दिल के अंदर कोई बात आ जाना जो होता है वो इल्हाम होता है। और वही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नबी को जो पैगाम हुक्म मिलता है उसको वही कहते हैं, जो यानी बंदों तक कि पहुंचाना होता है ठीक है, नबियों ने। दिल में डाली गई बात वही भी होती है, इल्हाम भी होता है, लेकिन वही किसी नबी के साथ ख़ास है और इल्हाम जो है वो गैर नबी को भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा बेटे, ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत जो है ना वो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 282 है। इसको आयत मदानियत भी कहते हैं और ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन वल ओके आयत जी। दैन कहते हैं। आयत मदायना या मदायनत या आयत दैन, यानी कि इसके अंदर लेन देन के मामलात हैं। और ये कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा की आयत नंबर 282 है। बिल्कुल ठीक है बेटे। अच्छा ये बताएं, इब्ने हजर की कौन सी जो तसनीफ़ है वो अस्मा और रिजाल पर है? ये गुज़िश्ता लेक्चर में हम रिपीट की थी इसको। जी बेटे। सर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की जो है ना हमने गुज़िश्ता क्लास में ना दो किताबों का तज़किरा किया था। एक तो सर हमने, एक तो नुक़्बतुल फ़िक्र का किया था। नहीं, नुख़बतुल फ़िक्र जो है वो असूल हदीस पर किताब है। यहाँ पे हम जिस किताब का तज़किरा कर रहे हैं इस किताब के अंदर अस्मा और रिजाल का तारुफ़ है। अगर आपको तक़रीबुल तहज़ीब का याद हो तो हमने ज़िक्र किया था, उसकी शरह भी अल्लामा साहब ने ख़ुद लिखी है। चलें, आखिरी सवाल बेटे आपसे, ये बताएं फ़तहुल बारी के मुतल्लिक़ आपको क्या इल्म है? जी सलमा बेटे। सर उस समय मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मेरे माइंड में आज कुछ भी नहीं आ रहा। ओके बेटे, कोई बात नहीं। फ़तहुल बारी सही बुखारी की शरह है और अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी की ही ये तसनीफ़ है और ये तकरीबन 14 या शायद 16 जिल्दों में मौजूद है और ये बेहतरीन शरह मानी जाती है सही बुखारी की। जी बहुत शुक्रिया बेटे। इसके बाद हम दावत देते हैं मोहम्मद नज़ीर साहब को। नज़ीर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। पहला सवाल है आपसे सर, ये बताएं कि वही की जो सबसे आला हालत है वो वही की हालतों में से कौन सी है?
جی، سب سے اعلیٰ حالت جو ہے وہ کلام اللہ یعنی کہ کلام الہی ہے. کلام اللہ تو ڈیفینیٹلی وہی کی ساری حالتیں ہی ہیں، اللہ کا ہی کلام ہے جو اللہ کے رسول تک پہنچا ہے، لیکن وہی کی حالتوں میں ایک حالت جو ہے وہ کلام الہی تھی جس سے اللہ رب العالمین اپنے نبی سے گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ حالت جو ہے وہی کی سب سے اعلیٰ حالت مانی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ حروف مقطعات کی تعداد کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ قرآن مجید کی کس سورت کے آغاز میں 2 حروف مقطعات ہیں. یہ 14 ہے حروف مقطعات. ٹھیک ہے، 14 حروف مقطعات ہیں. اوکے، قرآن مجید کے اندر جو حروف مقطعات ہیں وہ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 14 ہے، اور 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اور 29 صورتوں میں سے ایک سورت سورہ شعراء ہے جس کے آغاز میں 2 حروف جو ہیں وہ آئے ہیں. جی سلمہ عابد، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ سر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی ہاں میم اور عین سین قاف یہ 2 حروف مقطعات جو سٹارٹ میں آتے ہیں سورۃ جی الشورى کے. جزاک اللہ بیٹے. یہ 2 حروف جو ہیں وہ 2 الگ الگ آیات کریمہ میں آتے ہیں، اس لیے اس کا نام آتا ہے. جی تھینک یو. جی نذیر صاحب اگلا سوال آپ سے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے؟ 26 انبیاء کا نام ہے. اچھا یہ بتائیں کہ صیفی اور شتائی آیات کیا ہوتی ہیں؟ جو گرمی کے موسم میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کو صیفی کہا جاتا ہے، اور جو موسم سرما میں نازل ان کو شتائی کہا جاتا ہے. تھینک یو جی، جزاک اللہ. شمائلہ عبد الغفار، آپ نے بیٹے اگلے سوالات کے جوابات دینے، تو آپ سے پہلا سوال ہے، یہ بتائیں انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ سر جی جو ایک بار ہی نازل ہو جائے وہ انزال ہے، ٹھیک ہے، اور تنزیل جو ایسا ایسا نازل ہو. ٹھیک ہے، باوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا تنزیل کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک ساتھ ساری چیز کو نازل کر دینا انزال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ کتب آسمانی کے جو نزول کا وقت ڈسکس ہوا تھا کہ کون سی کتاب کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی جو آسمانی کتب ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں ساری جو ہے نا تورات زبور انجیل یہ ساری جو ہے نا رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کون کون سے اوقات کیا تھے ان کے اگر آپ کو یاد ہوں تو؟ جی صورت جو ہے وہ 6 نظام کی تھی. نہیں بیٹے الٹ کر دیں گے آپ. سب سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی بلا؟ تورات. تو تورات جو ہے وہ 6 کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے یاد رکھیے گا. اس کے بعد انجیل جو ہے وہ 13 کو، اور زبور جو ہے وہ 18 کو، ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن مجید جو ہے 25 یا 27 کو. اچھا بیٹے یہ بتائیں علامہ جلال الدین السیوطی اور علامہ ابن حجر ان دونوں کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ جی علامہ ابن حجر اسلامی کا حجر کے علاقے سے تھا. حجر کے علاقے کو تو میں نہیں کاؤنٹ کروں گا نا، تو مجھے یہ بتائیں گے کہ کون سا علاقہ، ملک کون سا تھا؟ آئے تھے. اچھا چلیں یہ بتائیں علامہ جلال الدین السیوطی کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ سر جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی بیٹے میں کہہ رہا ہوں علامہ ابن حجر کا آپ نے بتایا ہے، اب یہ بتائیں علامہ جلال الدین کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ بیٹے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سر جی آپ کی آواز بہت بیٹے میں پوچھ رہا ہوں علامہ جلال الدین السیوطی کا جو تعلق ہے وہ کون سے علاقے سے تھا؟ اوکے میرے خیال میں آپ تک میری آواز جو ہے نا وہ نہیں جا رہی. ٹھیک ہے نذیر صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی. ٹھیک ہے. شمائل عبد الغفار آپ سے سوال پوچھا تھا علامہ جلال الدین اور ابن حجر کا تعلق، دونوں کا تعلق جو ہے وہ مصر سے تھا. تو آخری سوال کے لیے آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں گے قرآن مجید کی پہلی وحی میں کون سی آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ان میں کوئی اختلاف رائے بھی ہے؟
بھی پایا جاتا ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ پوری وہی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر بیٹے، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے. تو چلیں جی، آج کا ہم لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آج کے لیکچر کے جو عنوانات ہوں گے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ قرآن کو جمع کرنا کہلاتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں قرآن کا جمع ہونا. اس کے بعد قرآن مجید کے ابتدائی حفاظ کا ذکر ہوگا. کاتبین وحی کے تعلق کے ساتھ ساتھ ہم یہ ذکر کریں گے کہ دور نبوی کے اندر بھی قرآن جو ہے وہ متون ہوا تھا، اس کے ثبوت مہیا کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور، اس کے اندر ہونے والی جنگ یمامہ کا مختصر سا تعارف ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دور صدیقی کے اندر جو کتابت قرآن کا طریقہ کار تھا اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کہ مصحف صدیقی جب تیار ہو گیا تو اس کی کون کون سی خصوصیات تھیں. پھر اس کے بعد اس شخصیات اسلام میں آج ایک شخصیت کا تعارف ہوگا اور ایک کتاب کا تعارف بھی ہوگا. پھر اینڈ پہ ہم قرآن کے اعداد و شمار کا تذکرہ بھی کریں گے اور ایک وضاحتی نشست بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، جب بات ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بات کی پچھلے لیکچر میں، ہم نے کہا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا نزول 2 بار ہوا تھا. پہلی بار قرآن کا جو نزول تھا وہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اس کے بعد آقا کریم کے قلب مبارک پر. ہم نے ان میں انزال اور تنزیل کا ڈفر یہ کیا تھا کہ قرآن جب نازل ہوا سارے کا سارا جو ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتار دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب آقا کریم کی ذات اقدس پر اس کا انزال ہوا تو وہ تنزیل کی صورت میں ہوا، جب جتنی ضرورت پڑی اس کے مطابق قرآن کا وہ حصہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہا. اب قرآن نازل ہوتا رہا، پہلے صورت الگ آئی ہے، اس کے بعد سورہ مدثر ہے، پھر دیگر صورتیں ہیں. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قرآنی نسخے ہیں اس میں سب سے پہلے صورت جو ہے وہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور ترتیب چلتی چلتی جو ہے وہ سورۃ فلق اور ناس تک آتی ہے. تو آخر یہ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے یہ کن کن صورتوں سے گزر کے ہمارے پاس پہنچا ہے، تو اس اعتبار سے ذکر ہوگا قرآن کے جمع کا. یہ قرآن جمع کب کیا گیا تھا؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ قرآن کی جو جمع تدوین ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے جمع فی الصدور اور ایک ہے جمع فی السطور. صدور یعنی کہ صدر کی جمع ہے سینہ، تو بہت بڑی تعداد میں قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا گیا، یعنی کہ اس کو حفظ کیا گیا نا. اور دوسرا ہے جمع فی السطور، سطر کی جمع یعنی کہ لائنوں میں لکھا جانا نا، کتابت کی صورت میں. تو قرآن دونوں صورتوں میں ہی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا. قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام ان دونوں طریقوں سے کیا گیا تھا. کیسے؟ اس میں ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر جو عرب کا حافظہ تھا وہ اتنا قوی تھا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ لکھنے کی بجائے یاد رکھنے کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ ایک شاعر جو ہے وہ لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ شعر پڑھ سکتا تھا زبانی بغیر رکے ہوئے، اتنے حافظے ہوتے تھے اس وقت. تو ان حافظوں کے مطابق بہت سارے صحابہ نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اپنے پاس اس کو جمع کر لیا. اس کے علاوہ بھی طریقہ کار یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آتی تھی تو وہ وحی کے الفاظ جو ہے وہ صحابہ کو لکھوا دیا کرتے تھے. پھر نہ صرف لکھوانے پہ اکتفا کرتے تھے بلکہ ان سے بعد میں سن کے ان کی اگر کہیں پہ کوئی غلطی ملتی تھی تو اس کو درست بھی کرواتے تھے. بہرحال آج ہم ذکر کریں گے کہ قرآن مجید کو سطروں کے اندر کیسے لایا گیا. تو اس کے حوالے سے 3 ادوار ہیں قرآن کو جمع کرنے کے. سب سے پہلا دور ہے اس کو بولتے ہیں دور نبوی. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے کے اندر قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے ہی محفوظ کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں وہ سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بہت سارے صحابہ نے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا. علامہ تقی عثمانی نے تقریباً 33 نام گنوائے ہیں
جنہوں نے قرآن کو اللہ کے نبی کے دور میں ہی حفظ کیا تھا، جن میں 3 امہات المومنین بھی ہے، ان کے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، یہ 3 نام خواتین میں امہات المومنین میں آتی ہیں۔ تو اب اگر احادیث کے مطابق تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا جائے تو امام بخاری کی جو روایات ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو عہد رسالت میں جو حفاظ قرآن کی تعداد ہے نا وہ 7 سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر یہ جو 7 کی تعداد بتا رہے ہیں، مطلب کسی ایک روایت کے اندر ان کا صحابہ کا نام جو ہے وہ یکجا طور پہ نہیں لیا گیا، بلکہ 2-3 روایات جو ہے وہ ان کو جمع کیا جائے تو اس کے اندر مقرر اسماء کو جو ہے اگر حذف کر لیجئے تو باقی جو 7 نام ہیں وہ ملتے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹر سبی صالح کی بات کروں تو انہوں نے اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر صفحہ نمبر 96 پہ یہ بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سالم بن موکل، معاذ بن جبل، ابی بن قعب، زید بن ثابت، ابو درداء اور سعید بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام لوگوں نے، ان کے 7 لوگوں نے اسلام قرآن جو ہے وہ حفظ کیا تھا آقا کریم کے دور میں۔ اب اسی طرح سے ایک اور حوالے سے بھی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا ہے، اس میں 4 صحابہ سے قرآن کو لینے کا، ان کے قرآن کو سیکھنے کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آقا کریم نے فرمایا ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن قعب اور سالم بن موکل رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو اس لیے مختلف احادیث سے یہ تعداد جو ہے وہ 7 تک جا پہنچتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، ہم نے سیرت نبوی کا جب مطالعہ کیا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بیر معونہ کے حادثے کے اندر کوئی 70 کے قریب قاری جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اب وہ جو 70 کے قریب قاری شہید ہوئے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی قاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے، لیکن یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیتیں تو جا کے نازل ہوئی ہیں 10 ہجری کے اندر جا کے، تو اب یہ جو بیر معونہ اور رجی کے جو حادثات ہیں یہ تو 4 ہجری میں ہوئے تھے، تو ان کو حافظ کہا جانا، تو بھئی یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ حافظ قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم سے جتنا سنا ہے اتنا یاد کرتے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ تو اب جو ہمارے پاس نسخے ہیں اس میں موجود ہے نا، تو قرآن کو حفظ کیا جانے والا کام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے تعداد میں اختلاف ہے، ایگزیکٹ تو کسی کو نہیں پتا ہوگا نا کہ کتنے صحابہ نے قرآن مکمل حفظ کیا، کیونکہ مکمل حافظے تک تو کئی صحابہ ویسے ہی جو ہے وفات پا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال یہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ دور نبوی کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کو لکھا جا چکا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے کاتبین کو لکھواتے تھے۔ اچھا یہاں پہ کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے، تو وہ ظاہر ہے جن کے اوپر نازل ہوا ہے وہ صاحب قرآن، خود ہی حافظ قرآن ہے، لیکن اس کے حوالے سے جب PPSC کے اندر یہ سوال پوچھا جائے یا کسی کمیشن کے ایگزام میں پوچھا جائے تو وہاں پہ ہم کہیں گے سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح خواتین میں بھی سب سے پہلے جو حافظہ قرآن تھیں ان کا نام تھا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہے وہ یاد رکھیے گا، مردوں میں حضرت عثمان کا نام آتا ہے اور خواتین میں حضرت حفصہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد جب تعداد حفاظ کا تذکرہ کریں گے تو اس میں ہم 7 کی تعداد لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تدوین کا طریقہ کیا تھا، یعنی کہ مدون قرآن کیسے ہوا تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوتی نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین وحی کو بلوایا کرتے، ان کو بولتے کہ آپ یہ جو آیت ہے فلاں صورت کے فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ لگا دیں، کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے۔ اب لکھنے کے لیے ان کے کتابت کا جو طریقہ تھا وہ کس طرح کا تھا، ان دنوں میں مطلب جس دور کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان دنوں میں کہا جاتا ہے کہ کاغذ جو ہے وہ بڑا نایاب تھا، مطلب اتنا زیادہ کامن نہیں تھا پیپر، تو اس لیے قرآن حکیم کو اللہ کے نبی کے دور کے اندر زیادہ تر جو پتھر کی سلیں تھی ان کے اوپر نقش کیا گیا، یا پھر چمڑے کے جو پارچہ جات تھے ان کے اوپر لکھا گیا، کھجور کی شاخوں پر لکھا گیا، بانس کے ٹکڑوں پر لکھا گیا، درخت کے پتوں پر لکھا گیا اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، اور کبھی کبھار کاغذ کے کچھ ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اب
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے یہ قرآن کا مدون کرنے کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت نازل ہوتی تو اسی وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کاتب کو جو آپ کے پاس موجود ہوتا اس کو بلواتے اور اس کو لکھوا دیتے. تو کاتبین وحی کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے گا ان کی جو معروف تعداد ہے نا وہ 40 ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹر سبی صالح کی تحقیق کے مطابق ان کی کتاب علوم القرآن کا صفحہ نمبر 100 کی تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتبین وحی کتنے تھے تو ان کی تعداد 40 ہے. اب ان کاتبین وحی کا تذکرہ کیا جائے تو ان میں 4 کاتبین تو خلفائے راشدین ہیں. ان کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, علی المرتضیٰ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت معروف جو ہے نام آتے ہیں. ان میں حضرت ابی بن کعب کا آتا ہے, حضرت امیر معاویہ کا, حضرت زید بن ثابت, خالد بن ولید, ثابت بن قیس, بہت سارے نام. لیکن ان میں سب سے جو بالعموم نام ہوتے ہیں وہ 2 نام لوں گا میں. ایک تو ہے حضرت ابی بن کعب اور دوسرا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. اچھا, یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 نام لیے نا, ان ناموں سے بھی یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بالخصوص کسی آیت کا کاتب جو ہے اس کا تذکرہ نہ ہو بلکہ یہ ایک مطلقاً نہیں پوچھا جائے یا کہا جائے کہ کاتب رسول کاتب وحی, تو وہ وہاں پہ نام آتا ہے عموماً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دور صدیقی میں اور دور عثمانی میں قرآن کریم کی جو تدوین تھی اس کے اندر سب سے اہم کردار آپ ہی کی ذات کا تھا. اس لیے آپ کو کاتب وحی کے حوالے سے سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے. یہاں پہ کچھ سوالات جنم لیتے ہیں, مطلب کون سا کاتب جو ہے کس علاقے کا سب سے پہلا تھا, سب سے آخری تھا. تو سب سے پہلے تو اس میں 2-3 نقطے جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, اس کے حوالے سے کتابت جو ہے وہ حضرت خالد بن سعید کے نام آتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے بسم اللہ تحریر کی تھی. اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو قریش کے اندر کاتب وحی تھے وہ کون تھے قریش میں؟ تو اس کے اندر جو سب سے معتبر نام لوں گا میں وہ علامہ شبلی نعمانی صاحب کی کتاب سے سیرت النبی سے اور مولانا گوہر رحمان کی علوم القرآن سے اس کو تطبیق دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ نام ہے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی ہے, یہ قریش میں سب سے پہلے کاتب ہے. اس کے علاوہ یہ بھی نام یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات یہاں پہ حضرت شرحبیل بن حسنہ ان کا بھی نام آتا ہے. ان کا نام شرحبیل ہے لیکن شرجیل بھی لکھا جاتا ہے کتابوں میں, تو ان کا نام بھی آتا ہے. لیکن جو سب سے معروف نام ہوگا قریش کے حوالے سے وہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کاتب کون تھے. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو کتابت کے لیے مقرر ہوئے ان کا نام تھا حضرت ابی بن کعب. یہ ابی بن کعب وہی ہیں جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القراء کہا ہے. یہ قاریوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر, کیا ہی محبت کے قرینے تھے کہ ایک بار حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب کو بولے کہ قرآن کی تلاوت سنائے. اللہ اکبر. اور جب یہ ذکر کیا گیا نا حضرت ابی سے تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا. اللہ اکبر. کیا ایک لمحے کا تصور کہ وہ صحابی رسول جو نبی مکرم کی محبت میں اتنے عظیم مطلب حاصل پہ تھے, وہ اپنے آقا سے سامنے بیٹھ کے کیسے مطلب وہ تلملا اٹھے ہوں گے. معذرت یہ لفظ استعمال نہیں, تلملانا نہیں بول سکتے, وہ خوشی کے ساتھ ان کے اظہار کیسے وہ کر رہے ہوں گے کہ آقا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہی ہے حضرت ابی بن کعب. ابی بن کعب مدینہ کے پہلے کاتب ہے اور آخری وحی کی کتابت کا تعلق بھی حضرت ابی بن کعب سے ہے. پہلی وحی مکہ میں نازل ہوئی تھی اور آخری وحی جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اچھا جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن لکھا گیا, اس کی کوئی دلیل ہے؟
بہت ساری دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک بہت کامن سی جو ہے وہ ہم بات لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سیرت اندر تاریخ میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ اپنی بہن کو مار رہے تھے. تو وہ جب اپنی بہن کو مار رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا نا کہ کس وجہ سے مطلب کیوں مارا؟ تو مارنے کی وجہ تھی کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، مسلمان ہو گئی تھی. تو قرآن پڑھنے کے لیے وہ واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے دکھاؤ تو پڑھ کیا رہے ہو. تو اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی جو بہن تھی فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو وہ قرآن کا وہ پڑھا رہے تھے. تو اس کا مطلب ان کے پاس وہ موجود تھا نا، وہ صحیفہ ایک جو پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سارے صحابہ نے قرآن کریم کو مختلف صحائف کی صورت میں اپنے پاس لکھا ہوا تھا. تو یہ بات تو واضح ہے کہ تدوین قرآن کا جو کام ہے، کتابت قرآن کا جو کام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اچھا، دوسرا دور ہے، اس کو ہم بولتے ہیں دور صدیقی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. خلیفۃ الرسول کہا گیا آپ کو. امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو کہا گیا، لیکن حضرت جو ابو بکر تھے وہ خود کو خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے. تو آپ کے دور میں جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار ہیں وہ کھڑے ہو گئے. ان میں 3 نام بڑے معروف ہیں. ایک تو طلحہ بن خویلد تھا، مسلمہ کذاب تھا، اور ایک عورت بھی تھی جس کا نام سجا بنت حارث تھا. یہ نام بڑے معروف ہوئے ان دنوں میں. تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جنگی مہمات کی صورت میں صحابہ کو بھیجا گیا. ان میں جو طلحہ تھا نا وہ تو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جو مسلمہ کذاب تھا وہ پھر مارا گیا. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں کے اور یہ ان کے یمامہ والوں کے درمیان، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. 12 ہجری میں جنگ لڑی گئی. اچھا، اس جنگ کے اندر نا ایک بہت بڑا کام ہوا. وہ یہ کہ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی. 1200، یہ بہت بڑی تعداد تھی یہ 1200 نا. اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دور کے اندر تقریباً 27 غزوات ہوئے، جن میں سے کوئی 8-9 کے اندر جو ہے وہ قتال بھی ہوا، لیکن زیادہ سے زیادہ صحابہ کی جو شہادت تھی وہ 200-300 کے درمیان ہے. اب یہاں پہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے. اب ان 1200 میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حفاظ قرآن کی بھی تھی. یہ تعداد جو ہے مختلف طور پہ اس میں اختلاف بھی ہے. بعض کے نزدیک 70 قاری شہید ہوئے، بعض کے نزدیک 700 جو ہے وہ قاری شہید ہوئے. بہرحال زیادہ میں یہاں پہ تعداد جو ہے وہ 70 کے حوالے سے معروف ہے تو وہ لوں گا. البتہ اگر ابن کثیر کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے 500 کہی ہے، اور اگر بدر الدین عینی کے حوالے سے تذکرہ کریں تو انہوں نے 700 بتایا ہے. واللہ عالم کیا معاملہ ہے اس میں. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر یار معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اس جنگ میں بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے قرآن کی آیتیں یا قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا عمر، میں وہ کام کسی صورت نہیں کر سکتا جو آقا کریم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. اب بات بھی ان کی صحیح تھی، لیکن بات عمر فاروق کی بھی ٹھیک تھی. روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا سینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کھول دیا گیا. تو پھر چنا گیا ایک بندے کو، دیکھا گیا کہ کون اس کام کو جو ہے وہ انجام دے گا. تو نام آیا حضرت زید بن ثابت کا. ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ بھئی آپ قرآن کو جمع کریں. انہوں نے بھی پہلے یہی کہا کہ اے ابو بکر، جو کام آقا کریم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کو بھی سکون پہنچا تو انہوں نے یہ طریقہ کار جو ہے وہ شروع کیا. بہرحال اولین طور پر جو قرآن کو جمع کیا تھا نا وہ حضرت ابو بکر تھے. حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے کہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے کتاب کی صورت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. اس کے بعد جی حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت جو ہیں
انہوں نے قرآن حکیم کو جمع کرنا شروع کیا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت لے کر آتا، کوئی مطلب لکھی ہوئی آیت لے کر آتا، تو پھر وہ اس کی تصدیق کی جاتی تھی۔ میں 4 طریقے آپ کو بتا رہا ہوں جن کے طریقے سے وہ ایک آیت جو کوئی لے کر آتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اس ایک آیت کی توثیق کے لیے، تصدیق کے لیے 4 مختلف طریقے تھے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت چونکہ خود بھی جو ہے وہ حافظ تھے، تو اس لیے وہ پہلے اپنے حافظے کے مطابق اس کی توثیق کرتے۔ پھر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بھی چونکہ حافظے کے طور پہ معروف تھے، تو وہ اپنے حافظے سے اس کو چیک کرتے۔ 2 باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا کہ کوئی بھی لکھی ہوئی آیت جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کوئی 2 قابل اعتبار جو گواہ ہیں وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ بھئی یہ واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ لکھی گئی تھی۔ اب یہاں پہ نا ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ جو 2 گواہیاں ہیں نا وہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے جمہور کے نزدیک 2 عادل گواہ حفظ کے لیے ہیں اور 2 کتابت کے لیے، یعنی کہ 4 گواہ ضروری تھے کہ جنہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ لکھنے کے حوالے سے بھی 2 گواہ دیتے تھے، اور جنہوں نے یاد کی ہوئی تھی وہ اپنے طور پہ اس کو بھی یاد کر مطلب اس کے بھی 2 گواہ پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب چوتھا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان لکھی ہوئی آیتوں کو جناب مجموعے کے ساتھ جو ہے باقی لوگوں کے جو صحائف بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی مقابلہ کیا جاتا تھا۔ مطلب صحابہ نے اپنے پاس جو ہے وہ مختلف صحیفے لکھے ہوئے تھے، صورتیں لکھی ہوئی تھیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے پاس ایک صحیفہ تھا جس کے اندر غالباً کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 70 جو ہے آیات کریمہ ہیں یا صورتیں ہیں وہ یاد کروائی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ 4 طریقے تھے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین جو ہیں یہ قرآن کی آیات کو قبول فرماتے تھے۔ اچھا، باری آئی قرآن کے نسخے کی تکمیل کی تو سورۃ برات کی جو آخری 2 آیات کریمہ ہیں نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ، یہ جو 2 آیات تھی نا یہ نہیں ملی۔ جب یہ نہیں ملی نا تو یہ ایک ہی شخص لے کر آیا، ان کا نام تھا حضرت ابو خزیمہ انصاری۔ اچھا جی، ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے یہ آیتیں ملی، اور پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے کسی اور کے پاس یہ آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، تو گواہیاں تو 2 چاہیے تھی۔ تو حضرت ابو خزیمہ سے وہ 2 گواہیاں کیسے لی گئیں؟ حضرت ابو خزیمہ کا لقب ہے ذو شہادتین، یہ اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا کہ یہ 2 گواہیوں کے برابر ہے ان کی گواہی۔ تو اس نوعیت پر ان سے وہ آیت قبول کی گئی اور آیت قبول کر کے قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو حضرت ابو خزیمہ ہے نا، ان کے بارے میں ایک تحقیق ہے، ڈاکٹر صبی صالح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری یا پھر حضرت خزیمہ بن ثابت یہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں، جبکہ زیادہ تر معروف یہی ہے ابو خزیمہ کو ہی خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں۔ لیکن جس نوعیت پہ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کی ہے وہ بات بھی بڑی وزن والی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ حضرت جو ہے وہ ڈاکٹر صبی صالح نے اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر صفحہ نمبر 108 کے اوپر ایک حاشیہ ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا بہرحال جی، یہ کتاب قرآن حکیم جو ہے پہلی کتابت میں جمع ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور یہ جمع ہوئی 1 سال کے اندر۔ 1 سال میں مصحف صدیقی کو جمع کر لیا گیا۔ آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مصحف صدیقی ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو خصوصیات میں اس میں سب سے بڑی خصوصیت تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نسخہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی تھا، لیکن اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، ہر صورت جو ہے وہ الگ الگ کر کے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر حروف سبع جو ہے موجود تھے، یعنی کہ 7 حروف جو ہے اس نسخے کے اندر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تذکرہ کیا جائے تو اس صحیفے کے اندر جو رسم الخط استعمال کیا گیا تھا اس کو بولتے ہیں خط ہیری۔ خط ہیری آج کل ہمارے پاس مختلف رسم الخط کے اندر، رسم الخطوط کے اندر یہ آتا ہے قرآن حکیم، تو وہ کوئی کوفی رسم الخط میں ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جدی رسم الخط میں ہے، اس لیے مختلف۔ یہ رسم الخط کیا ہے؟ رسم الخط کا مطلب سٹائل آف رائٹنگ سٹائل، فاؤنٹ جو ہم لوگ لکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر دیکھیں نا، ایک
جو لکھی ہوئی ہے، تحریر لکھی ہے، یہ جمیل نوری ناستعلیق کے نام سے فونٹ کا نام ہے، اور آگے جا کے یہ کچھ سٹائل آف رائٹنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ فونٹ ہے۔ تو بہرحال مصحف صدیقی جو ہے وہ حروف جو ہے خط ہیری میں لکھا گیا تھا۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت نے نا یہ جب قرآن جمع کیا نا تو کاغذ کے صحیفوں پر اس کو مرتب کیا، لیکن اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ ہر صورت جو ہے وہ ایک علیحدہ صحیفہ تھی، مطلب اگر 114 صورتیں تو 114 صحیفے بنائے گئے تھے، تو اس لیے یہ جو نسخہ تھا نا بہت سارے صحیفوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو عام طور پہ سارے صحائف کو نا اکٹھا طور پہ کہا جاتا تھا، اس کو الصحائف بھی کہتے ہیں، اس کو المصحف بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سبی صالح نے ان کا نام المصحف کہا ہے، اور جو علوم القرآن کے مؤلف علامہ تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے۔ بہرحال یہ الصحائف کہہ سکتے ہیں اب کہ وہ سارے صحائف جو اس کے بعد میں تدوین کیے گئے یہ ان کا جو ہے ان کی ماں تھی، یعنی کہ ان کا اصل تھا۔ اچھا جی، اللہ اکبر، یہ جو نسخہ تھا نا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 سال میں مکمل ہو گیا اور آپ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ ان کی وصیت تھی، تو ان کی وصیت کے مطابق جو ہے یہ صحیفہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس جو ہے نا وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ حضرت حفصہ سے بعد میں جب ہم نیکسٹ لیکچر میں ذکر کریں گے حضرت عثمان کا دور عثمانی، تو اس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ جو صحیفہ تھا نا حضرت عثمان نے منگوایا اور اس کے مطابق دیگر نسخے تیار کر کے تو مختلف جگہوں پہ بھیجے اور یہ نسخہ واپس آپ کو بھیج دیا، تو یہ حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا۔ لیکن ایک شخصیت آتی ہے بعد میں اموی دور کے اندر، اس کا نام تھا مروان، تو مروان نے حضرت حفصہ سے وہ صحیفے منگوائے۔ مقصد کیا تھا کہ امی حفصہ سے یہ منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد قرآن جب حضرت جو ہے وہ عثمان غنی نے ترتیب دیا، اس کے اندر رسم الخط جو ہے وہ فائنل کیا گیا اور ایک ہی لہجہ قریشی لہجہ اختیار کیا گیا، تو اس کے لیے بعد انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو اختلاف نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو جلا دینے کا کام کیا۔ پہلے تو حضرت حفصہ نے انکار کر دیا، لیکن حضرت حفصہ کی وفات کے بعد جو ہے مروان نے وہ صحیفے منگوا کر انہیں نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، یہ ہے آج کا جو لیکچر جس کے اندر ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رسم الخط کے مطابق قرآن کو کیسے کتابی شکل دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم موو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو نسخے کے بعد، بلکہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تذکرہ کریں گے۔ آج ہم اپنے پاس سے شخصیات اسلام میں آئیں گے اور آج کے سیشن میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس شخصیت کا تعارف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ جلال الدین السیوطی کا تعارف کروایا ہے، تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے تعارف کے بغیر جو ہے وہ بر صغیر کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ان کا نام احمد ہے اور یہ قطب الدین اور شاہ ولی اللہ کے القابات سے معروف ہے، ان کا پورا نام شاہ ولی اللہ ہے، ویسے ان کو بولتے ہیں قطب الدین احمد، اور آپ کے والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ اچھا، ان کی شخصیت کا جب تعارف کروائیں تو ان کی شخصیت میں ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ 29ویں پشت میں جا کے حضرت عمر فاروق سے جا ملتا ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہیں شاہ ولی اللہ۔ 17 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا جی، 4 شوال 1114 بمطابق 10 فروری 1703 عیسوی آپ ضلع مظفر نگر، یعنی کہ جو اتر پردیش کے اندر ہے، بھارت میں ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے جی؟ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 10 فروری 1703۔ اچھا جی، اس کے بعد 14 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 15 سے 17 سال کی عمر کے ساتھ آپ اپنے والد کے ہاتھوں بیعت ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ سے جو ہے وہ منسلک ہو گئے۔ مسلک کے اعتبار سے آپ حنفی تھے، اسی اعتبار سے ایک مدرسہ تھا جہاں پہ آپ کے والد گرامی جو ہے
وہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے، درس و تدریس سے جڑے ہوئے تھے، اس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ. تو آپ بھی اپنی والد کے بعد جو ہے اسی مدرسے کو آپ نے جوائن کر لیا تھا. اچھا، آپ کے اساتذہ میں سے نا ایک تو حجاز کے ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو طاہر مدنی، انہوں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے تعارف کروایا، حدیث کی کتابیں پڑھائیں. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کا تذکرہ کیونکہ بر صغیر میں ہے تو بر صغیر کی تاریخ کے اندر نا ایک بہت بڑا کام ان کا یہ بھی تھا کہ جب پانی پت کی جنگ لڑی گئی تھی نا، تیسری جنگ، تو انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان پر جو ہے وہ حملے کی دعوت دی تھی. تو اس احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تھا 1761 میں، تو پانی پت کی تیسری جنگ کے اندر اس نے مرہٹوں کو شکست دی تھی. اچھا جی، شاہ ولی اللہ کے حوالے سے جب ان کا تعارف ہو تو سب سے بڑا ان کا تعارف جو ہے وہ ان کی کتابوں کی صورت میں آتا ہے. تو ان کی کتابوں کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو تفسیر ہے ان کی، ایک تو کتاب ہے ان کی جس کو ہم بولتے ہیں فتح الرحمن. اب یہ جو کتاب ہے نا فتح الرحمن، یہ بیسیکلی قرآن کا فارسی ترجمہ ہے. تو قرآن کا جو پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے تحریر کیا تھا اس کا نام فتح الرحمن رکھا گیا، اور 1737 میں یہ لکھا گیا تھا. ہندوستان میں فارسی زبان کا جو سب سے پہلا ترجمہ تھا وہ یہی تھا جو شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے. تو ایک تو کتاب ان کی ہوگی فتح الرحمن. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہم چند ایک کتابوں کا تعارف کروائیں گے، جن میں ایک کتاب آپ اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، فارسی میں لکھی گئی کتاب ہے اور یہ اصول تفسیر پر ہے. اور اس کا تعارف بھی ہم آئندہ آنے والی کتابوں میں کریں گے نا. یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے، اس کو ابواب خمسہ کہتے ہیں. تو اس کے اندر علوم خمسہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نسخ کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں، اسلوب بیان کے بارے میں کافی سارا تعارف ہے. اس کے بعد 2 کتابیں جی، مصفح اور مصوح. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ امام مالک کی کتاب ہے، موطا امام مالک، اس کی شرح ہے. المصفح کے نام سے جو شرح ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور المصوح کے نام سے جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. تو یہ دونوں کتابیں جو ہے اس کی مطلب شرح ہے موطا امام مالک کی. اس کے بعد جی ایک کتاب آپ کی بڑی معروف ہے، تصوف کے معاملے میں کہہ لیں یا فکر کے معاملے میں کہہ لیں، حجت اللہ البالغہ. تو یہ کتاب جو ہے فقہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اس کے احکام کی حکمتوں کے حوالے سے، پھر تصوف کے جو مسائل ہے اور بہت ساری احادیث کی جو ہے اس کے اندر بڑی عمدہ تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے. 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جی. اس کے بعد آپ کی ایک کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. تو یہ فارسی میں لکھی گئی کتاب ہے. اس میں خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ برحق ہونا اور درست جو ہے ہونا، اس کے اوپر دلیلیں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامی حکومت کے جو خدخال ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان کیے گئے. یہ میں نے کچھ کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مطلب ہم نے سب سے پہلے فتح الرحمن کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے الفوز الکبیر کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے موطا امام مالک کی 2 شروح کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حجت اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے حوالے سے تعارف پیش کیا، اور آخر میں ہم بیان کریں گے کہ شاہ ولی اللہ کی وفات کب ہوئی تھی. یہ پیدا ہوئے جی 1703 میں، اور یہ تقریباً 59 سال کی عمر میں 1762 میں دہلی کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. 20 اگست 1762 میں آپ کی وفات ہوئی ہے دہلی کے اندر، اور دہلی کی قبرستان ہے اس کا نام مہندیان ہے. مہندیان قبرستان نامی ایک معروف قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی تھی. اچھا جی، شاہ ولی اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے 4 بیٹوں کا بڑا معروف نام آتا ہے. شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے بیٹے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی. تو اس حوالے سے نا 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ شاہ صاحب کے 4 بیٹوں نے کسی نہ کسی مطلب میدان میں دین کی خدمت کی ہے اور ان کا نام معروف ہے. لیکن ان میں 2 کا نام آپ نے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. شاہ رفیع الدین وہ شخصیت ہے جنہوں نے اردو کا پہلا ترجمہ کیا تھا قرآن کا، اور یہ پہلا لفظی ترجمہ تھا. یعنی کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بر صغیر کے اندر پہلا لفظی ترجمہ اردو میں کس نے کیا، وہ شاہ رفیع الدین ہے. اس کے بعد ایک اور بیٹے ہیں شاہ عبد القادر، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا با محاورہ.
تو سب سے پہلے جو ان کا قرآن کا ترجمہ تھا وہ موضوع القرآن کے نام سے معروف ہوا، 1790 میں انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے بامحاورہ لکھا اور شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ لکھا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا جی. اچھا، یہ تھی شخصیت. آج کی کتاب کے اندر ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، بڑی معروف عمدہ کتاب قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہے، علم تفسیر عہد بعہد. ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر تفسیر کو بیان کیا ہے قرآن کی، یعنی کہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے یہ، بلکہ تفسیر کے تعارفات ہیں. اس میں اس کی علم تفسیر کو بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر کیا ہے، تفسیر کون کون سی قسم کی ہے، بالمعصور کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلے اوائل کے اندر کس کس نے کی، کون سا منہج تھا ان کا. تو اس لیے وہ ان تفاسیر کا تعارف جو ہے وہ ایک تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے. علم تفسیر عہد بعہد، یہ کتاب ہے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب کی. اچھا، یہ کتاب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیسٹ کے اندر کتاب نامے کی صورت میں جو کتابیں ہیں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یاد رہ سکیں، کیونکہ پیپر سے پہلے کتاب نامہ جو ہے بڑا اہم ہوگا انشاءاللہ. آخر میں جی ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ چند ایک اہم نقطوں کا، اس میں چند نقطے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے رب زدنی علما، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 114. مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے سورۃ طٰہٰ میں، رب زدنی علما. اچھا، آپ غور کریں نا، یہاں پہ قرآن مجید کی جو آیت ہے رب زدنی علما، جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا فونٹ الگ ہے اور دیگر پوری آیت کا جو ہے پوری لائن کا فونٹ الگ ہے. یہ اصل میں رسم الخط ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن بھی ہیں آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. تو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا کیا تھا، ترجمان القرآن. یہ کچھ اصطلاحات یاد رکھیے گا، جیسے ترجمان القرآن ہے، جامع القرآن ہے، قاری القرآن ہے. یہ اصطلاحات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ القابات مختلف ناموں سے معروف ہیں. اچھا جی، قرآن حکیم کے اندر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، اس کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر درود بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو اس لیے آیت درود السلام جو ہے وہ سورۃ احزاب میں ہے. آیت زہار، یہ سورۃ مجادلہ میں ہے. مائی خولہ کے حوالے سے یہ تعارف دیا گیا ہے، زہار کے احکام بیان کیے گئے ہیں سورۃ مجادلہ میں. الہ، یہ سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایک مقررہ وقت کے لیے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا. یہ الہ کا معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. 1 مہینے کا الہ آقا کریم نے فرمایا تھا. تو یہ غالباً 9 یا شاید 9-10 ہجری کا واقعہ ہے. تو قرآن کے اندر سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے. زکوٰۃ، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، جن کی زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں پر تقسیم ہو سکتی ہے. اور ان مصارف کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے. اور اس آیت کو مصارف ثمانیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 8 مصارف ہیں اور 8 کو عربی میں ثمانیہ کہتے ہیں. آیت الکرسی، آیت الکرسی کو سید الآیات کہا جاتا ہے. یہ 3 پارے میں ہے اور سورۃ البقرہ میں ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. یاد رکھیے گا، ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی بات کی تھی کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت مدائنت ہے، کیونکہ 282. یہ آیت الکرسی ہے، یہ 255 ہے. یاد رکھیے فضیلت کے اعتبار سے یہ اہم ہے، سب سے اہم ہے، لیکن وہ طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. تو اس لیے ان دونوں میں فرق یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن حکیم میں 5 بار آیا ہے. 4 بار تو آقا کریم کا ذاتی نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ایک بار سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے. 5 بار آقا کریم کا نام کل قرآن حکیم میں آیا ہے. اس کے علاوہ دیگر نام بھی آئے ہیں، لیکن قرآن کے اندر آقا کریم کے یہ جو ذاتی نام ہے محمد اور احمد، اس اعتبار سے 5 بار آئے. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3. امید ہے انشاءاللہ
آپ کے ذوق کے حوالے سے کافی معاونت ہوگی انشاءاللہ آپ کو. آج ہم نے تدوین قرآن کا آدھا حصہ کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم تدوین قرآن کو مکمل کریں گے. تو اب آخر میں ہم امتحانی نقطہ نظر سے چند ایک سوالات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کے جوابات بھی آپ سے لیں گے. تو آج سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مس ملائکہ صدف کو. ملائکہ بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملائکہ بیٹے یہ بتائیں کہ کتنی امہات المومنین جو ہے وہ حفاظ قرآن تھی، ان کے نام بتا دیں. جی سر 3 تھی. سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن. ماشاء اللہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ پہلی اور آخری وحی کے حوالے سے کاتب وحی کا معروف نام کیا ہے؟ سر پہلی تو حضرت خالد بن سعید جنہوں نے بسم اللہ کی کتابت کی، اور آخری کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب. ٹھیک ہے، اور پہلی کے حوالے سے چلیں وہ آگے والا سوال کرتے ہیں. تھینک یو بیٹے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس اقرا. اقرا بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اقرا بیٹے یہ بتائیں کہ علم تفسیر عہد بعہد کا موضوع کیا ہے؟ سر اصول تفسیر. اصول تفسیر نہیں کہہ سکتے، تاریخ تفسیر کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ کے دور میں پھر تابعین کے دور میں تفسیر کو کون کون سے مناہج کے تحت جمع کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں جنگ یمامہ کب ہوئی تھی اور کس کے خلاف لڑی گئی؟ سر جنگ یمامہ یہ 11 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھی. مسلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ 12 ہجری میں لڑی گئی تھی بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے سال. تو یہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. ٹھیک ہے بیٹے، تھینک یو. ویسے آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا بھلا؟ یہ وحشی بن حرب. جی، وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، اور بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اور اسی نیزے کے ساتھ جو ہے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا تھا. جی سر. تھینک یو بیٹے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے انفال توفیق. انفال بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انوال بیٹے یہ بتائیے گا کہ قرآن کی تدوین کا مشورہ کس کا تھا اور ذمہ داری کس کو ملی تھی؟ قرآن کی تدوین کا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق دونوں کو ہی ملی تھی. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ رب زدنی علما یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا حصہ ہے. تھینک یو، ویری گڈ بیٹے. ایک اور سوال یہ بتائیں کہ مصحف صدیقی کس رسم الخط میں لکھا گیا تھا؟ حریری رسم الخط. خط ہیری میں. تھینک یو جی، جزاک اللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے مس سلمہ عابد. سلمہ بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمہ بیٹے یہ بتائیں کہ مصحف صدیقی کی تکمیل کتنے عرصے میں ہوئی تھی؟ سر 1 سال میں. اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ سید الآیات کیا ہے اور یہ قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ سر سید یہ آیت الکرسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید کی نا آیت نمبر 255 ہے، اور یہ تیل کا رسول تیسرے سپارے کے کون سی سورت کی آیت نمبر 255 ہے؟ سر سورۃ البقرہ کی ویری آیت گڈ. نمبر 255 ہے، اور یہ 3rd سپارے پہ سٹارٹ میں ہے. اچھا یہ بتائیں ذو شہادتین کا کیا مطلب ہے؟ سر ذو شہادتین جو ہے وہ حضرت خزیمہ کو لقب ملا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ 2 گواہیوں والا. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا جی، اس کے بعد جی ہم آخر میں آئیں گے محمد نذیر کی طرف. سر نذیر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بتائیے گا کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ شاہ عبد الرحیم ہے، شاہ عبد القادر ہے، شاہ رفیع الدین ہے. شاہ عبد الرحیم آپ کے والد کا نام ہے، بیٹا نہ بنائیں ان کو.
शाह रफी शाह रफ़ी उद्दीन, उद्दीन, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल कादर, शाह अब्दुल अजीज़ और शाह अब्दुल गनी। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे, ये बताएं असहाबे सुफ़ा कौन थे? ये वो असहाब हैं जो मस्जिद मदीना के साथ मुंसलिक जो दरख्तगाह थी वहाँ पर पढ़ने वाले असहाब को असहाब सुफ़ा कहा जाता है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको भी वो मुकाम देखने की तौफीक अता फरमाए और आपके नसीब में करे, आमीन या रब्बल आलमीन। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, ये था आज का लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तबीयत की ख़राबी की वजह से और कुछ लोगों की आज एप्लीकेशन की वजह से मुझे लगा कि आज हम क्लास नहीं लेंगे, लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ हम क्लास ले सकें। आखिर में जी, अगर किसी का कोई सवाल